In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, today we are going to study about Islamic provisions in Constitution of Pakistan 1973. आईन पाकिस्तान 1973 में मौजूद इस्लामी दफ़ात, Constitution which is supreme law of the land. पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये जनरली इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंसिडर किया जाता है, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर इसे जाना जाता है। इसकी वजह इस आइन के अंदर मौजूद इस्लामी दफ़ात हैं। सबसे पहले हम उन दफ़ात के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 1 जो इस आइन का पहला आर्टिकल है, उसके मुताबिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान शैल बी ए फेडरल रिपब्लिक एंड इट्स नेम शैल बी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का नाम क्या होगा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये आर्टिकल 1 के अंदर जो है इसको ले डाउन किया गया है। आर्टिकल 2 इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन, जैसे नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आर्टिकल 1 में, ऐसे आर्टिकल 2 में इस्लाम को रियासत का मज़हब करार दिया गया है कि इस्लाम जो है क्या होगा, टू बी स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। इस्लाम रियासत पाकिस्तान का सरकारी मज़हब होगा, पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट होगी। इसी आर्टिकल 2 से रिलेटेड, बल्कि इसका सब आर्टिकल 2A, जिसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन करारदाद मकासद जो 1949 में मजलिस से जो उस वक़्त की दस्तूर साज असम्बली थी उसने उसको पास किया था। लियाकत अली ख़ान जो पहले प्रीमियर थे, पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी खसूसी काविशें थीं उसके अंदर। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैग्ना कार्टा की जो अहमियत हासिल है, जितने भी हमारे आइन हैं वो 56 का आइन था, 62 का आइन था, 72 का आइन था अबूरी इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, या ये जो मौजूदा प्रिवेलिंग और जो यूनानिमसली जो है वो पास फ्राम ऑल दी सेक्शंस ऑफ दी सोसाइटी एंड नेशन ऑफ द पाकिस्तान, वो 1973 का जो आइन है इसका भी हिस्सा थी करारदाद मकासद। लेकिन आइन में तरमीम करके पहले इसे प्रीएम्बल की हैसियत हासिल थी। प्रीएम्बल मीन्स इब्तदाइया दिबाचा। करारदाद मकासद पहले सिर्फ इब्तदाई हिस्से में मौजूद थी, फिर आइन में इसको बाकायदा जो है आर्टिकल 2A के तहत सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। अब ये आइन का ऐसे समझ लें ऑपरेटिंग पार्ट है। पहले कुछ सेक्शंस, कुछ ज्यूरिस्ट ये ओपिनियन रखते थे कि करारदाद मकासद सिर्फ प्रीएम्बल में मौजूद है, उसकी हैसियत एक गाइडिंग प्रिंसिपल की है, वो ऑपरेटिव हिस्सा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन आर्टिकल 2A के ज़रिए से आइन की प्रोविजंस के अंदर जो है करारदाद मकासद को शामिल करके उसको आइन का बाकायदा जो है हिस्सा बना दिया गया है। करारदाद मकासद का जो सबसे पहला असूल था वो सवर्निटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमैटी, कि ये जो इक़्तिदार आला है इसका मालिक अल्लाह ताला है। और ये पाकिस्तान को इस लिहाज से एक एज़ाज़ भी था कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में कि इसकी दस्तूर साज असम्बली ने एक ऐसा जो है दस्तूरी जो है तजवीज़ दी, दस्तूरी जो है मेकनिज़म दिया जिसमें इक़्तिदार आला का मालिक इस्लाम की तालीमात के ऐन मुताबिक अल्लाह ताला को करार दिया गया। और उसमें ये लिखा गया कि जो हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं, अहलकार हैं, ऑफिशल्स हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें तफवीज़ होने वाली जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको उसकी अहकामात के मुताबिक पूरा करेंगे। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में एक फ्रेमवर्क दिया गया आने वाली हुकूमतों के लिए, और ये हमारी कौम की जो जिद्दोजहद थी बेसिकली
آزادی کی جدوجہد، انگریزوں کے خلاف جو سٹرگل تھی، یہ قرارداد مقاصد اس سٹرگل کی جو کہہ لیں ایک ثمرات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے کہ ہمارے جو آبا و اجداد تھے، فور فادرز تھے، انسسٹرز تھے، جنہوں نے برٹش امپائر کے خلاف آزادی کی جدوجہد کی، وار آف انڈیپینڈنس لڑی، ان کی انڈیپینڈنس یا جنگ آزادی کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ ایک علیحدہ ریاست بنائی جائے جس میں اسلام کے احکامات کو نافذ العمل کیا جائے۔ آبجیکٹو ریزولوشن میں آزادی کی جدوجہد کی اس تاریخ کو ایک لحاظ سے عملی طور پر سمو دیا گیا ہے۔ اس لیے لیاقت علی خان نے جب یہ قرارداد منظور ہوئی، بہترین انداز میں اس وقت کی دستور ساز اسمبلی میں اس قرارداد کا دفاع کیا اور اس کی میرٹس جو خوبیاں تھیں وہ اجاگر کیں، اور اسے مستقبل کے لیے پوری قوم کے لیے ایک اہم عملی دستاویز قرار دیا۔ پاکستان کا آئین ایز یو نو 280 آرٹیکل پر مشتمل ہے۔ ہم نے آرٹیکل 2A ڈسکس کیا ہے۔ اسلامک پرووینز میں نیکسٹ آرٹیکل 31 ہے، جس میں اسلامک وے آف لائف کے پروموشن کی بات کی گئی ہے کہ اسٹیٹ کیا کرے گی، ایسا ایٹماسفیئر دے گی لوگوں کو کہ وہ انڈیویجولی اور کولیکٹیولی آرڈر دیئر لائفز ان اکارڈنس ود بیسک پرنسپلز یا فنڈامنٹل پرنسپلز اینڈ بیسک کنسیپٹس آف اسلام، وہ جو بنیادی اصول ہیں اور جو اسلام کے بیسک تصورات ہیں ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ یہ حکومت ان کو ایسا ماحول دے گی، ایسے قرآن اور اسلامیات کی ٹیچنگ کو کمپلسری قرار دیا جائے گا۔ اس میں اسلامک مورلز کو وہ اجاگر کرنے، انہیں پروموٹ کرنے کی بات کی گئی ہے آرٹیکل 31 میں، اور اسلامک جو اکنامک ڈیوٹیز ہیں، یعنی زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اوقاف وغیرہ، ان کے نفاذ کی انفورسیبلٹی کی بھی بات کی گئی ہے آرٹیکل 31 میں۔ نیکسٹ آرٹیکل 37، اس میں پروموشن ہے سوشل جسٹس اینڈ اکنامک ویل بینگ آف دا پیپل۔ سوشل جسٹس، اسلام دین فطرت ہے، اسلام کسی پہ ظلم روا نہیں رکھتا، تو سماج کے اندر انصاف اسلام اس کے اوپر بہت سٹریس دیتا ہے، اس کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اسلام مساوات کا مذہب ہے، ایکویلٹی کو پریچ کرتا ہے، اور کسی نسلی تفاخر یا کسی اور برتری کو نہیں مانتا۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 37 میں اسلام کی ان تعلیمات کے مطابق سوشل جسٹس کو پروموٹ کرنے اور لوگوں کی اکنامک ویل بینگ یا ان کی وہ ایسی مسائل ہیں، ایریڈیکیشن آف ایولز، یعنی سماجی جو برائیاں ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑنے کی وہ تجویز دی گئی ہے اور رہنما اصول دیے گئے ہیں۔ آرٹیکل 38 پروموشن آف سوشل اینڈ اکنامک ویل بینگ، اس میں سماجی اور معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے آئین کے اندر یہ نقطہ خصوصی طور پر فوکس کیا گیا ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی وہ لوگوں کی سماجی اور معاشی بہتری کے لیے اٹموسٹ ایفرٹ کرے گی، انڈیورز کرے گی۔ یہ بھی اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہے، کیونکہ اسلام کسی صورت اس کو روا نہیں رکھتا کہ سماج میں سماجی حوالے سے، معاشی حوالے سے یا کسی اور حوالے سے ڈسپیرٹی ہو یا ایکسپلائٹیشن ہو۔ نیکسٹ آرٹیکل 40 اسٹرینتھننگ بانڈز ود مسلم ورلڈ، یعنی اسلامک ورلڈ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا جائے گا۔ یہ آرٹیکل 40 کے اندر اس پہ اہمیت دی گئی ہے، اور اس سے ساتھ ہی جڑا ہوا دوسرا نقطہ ہے کہ پروموٹنگ انٹرنیشنل پیس، اور پاکستان اپنا کردار ادا کرے گا بین الاقوامی امن کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ آرٹیکل 227
اور بھی کافی سارے آرٹیکل ہیں جن کے اندر جو ہے اسلامک پرووینز موجود ہیں، لیکن ہم خاص آرٹیکل کو جو مین آرٹیکلز ہیں انہیں فوکس کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 227 آپ سمجھ لیں یہ ایسا آرٹیکل ہے جس میں حکومت کے لیے، اس کے ذمہ داروں کے لیے یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ اس ملک کے اندر جتنی بھی پالیسیاں ہیں انہیں اسلام کے مطابق جو ہے ڈھالیں گے۔ All laws shall be brought in conformity with Quran and Sunnah، یہ آرٹیکل 227، اور اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ no law shall be made repugnant to Quran and Sunnah، کہ اس قرآن اور سنہ کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ تو اس طرح سے آرٹیکل 227 ہماری جو بعد میں آنے والی اسمبلیاں ہیں، لیجسلیچر ہے، یا اس کے اندر جو ہے بیٹھنے والے ممبران ہیں، ان سب کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ اسلام اور قرآن سنہ کے خلاف کوئی جو ہے قانون نہیں بنے گا۔ یہ اہم جو ہے آرٹیکل ہے 227۔ ایسے آرٹیکل 228 کمپوزیشن آف اسلامک کونسل، اسلامی ملک ہے، اس میں اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل جو ہے بنائی گئی ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ حکومت کو، اس کے اداروں کو اسلام کی تعلیمات کے معاملے میں مکمل رہنمائی فراہم کرے۔ آرٹیکل 229 ہے، ریفرنس بھیجتی ہے اسمبلی، مجلس شورا، یہ پریزیڈنٹ بھیجتا ہے، گورنر بھیجتے ہیں۔ آرٹیکل 230 ہے جس میں فنکشن بتائے گئے ہیں اسلامک کونسل کے کہ اس کا کام کیا ہے۔ اسلام یہ جو مختلف لاز ہوں گے ان کے بارے میں بتائے گی کہ ادھر دیز آر اکارڈنگ ٹو ٹیچنگز آف اسلام اور کنٹریری ٹو ٹیچنگ آف اسلام، کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہیں یا ان کے برعکس ہیں۔ آرٹیکل 231 ہے جس میں رولز آف پروسیجر بیان کیے گئے ہیں۔ ایسے آرٹیکل 260 ہے، اس میں پھر سب آرٹیکل 3A ہے جس میں مسلمان کی ڈیفینیشن کی گئی ہے کہ مسلم کون ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ختم نبوت پہ مکمل جو ہے اقرار رکھتا ہے، اس پہ مکمل ایمان رکھتا ہے، اور اس حوالے سے کوئی ویورنگ قسم کے آئیڈیاز نہیں رکھتا، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ تو وہ ڈیفینیشن جو ہے آرٹیکل 260 میں کی گئی ہے۔ یہ مین جو ہے وہ پرووینز ہیں جو ہمارے آئین کے اسلامی خد و خال کو، آئین کے اسلامی جو ہے تشخص کو ظاہر کرتی ہیں، اسلام کے آئین کے اسلامی جو ہے ساخت کو یا آئین کے اسلامی جو ہے چہرے کو یہ بیان کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ فیڈرل شریعت کورٹ ہے، وہ بھی پاکستان میں آئین کے مطابق جو ہے اسلامائزیشن یا اسلامک پرووینس سے متعلق ہے۔ باقی جو ہے ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن ہے یا فنڈامنٹل رائٹس کی جو پرووین ہے، یہ ساری جو ہے اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہیں۔ ان آرٹیکلز کو، ان پرووینس کو بھی ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق قرار دے سکتے ہیں، تو ایک لحاظ سے وہ بھی اسلامک پرووینز ہیں۔ لیکن یہ کیونکہ مین پرووینز ہیں، اس لیے اس امتحانی نقطہ نگاہ سے آپ نے ان آرٹیکلز کو خصوصی طور پر فوکس کرنا ہے۔ یہ آرٹیکل جو ہے ہمارے آئین کے اسلامی تشخص کے حوالے سے، یعنی اسلامک ایڈنٹی آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو جو ہے یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ یہ سوال جو ہے امتحانی نقطہ نگاہ سے بھی اہم ہے۔ جنرلی بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک آپ کہتے ہیں کہ اسلامک جو ہے ریپبلک ہے یا ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے۔ نظریاتی ریاست ہے تو کیسے ہے؟ نظریاتی ریاست اس وجہ سے ہے کہ ہمارے آئین کے اندر جو ہے یہ اسلامک پرووینس جو ہے ان کو باقاعدہ آئین کا سبسٹانٹیو پارٹ بنایا گیا ہے۔ مین جو پرووینس ہیں وہ اسلام کے تعلیمات کو پروموٹ کرنے، ان کو فروغ دینے، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مکمل جو ہے سٹریس دیتی ہیں۔ یہاں تک آپ نے پڑھ لیا کہ نو لا شیل بی میڈ ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ، کہ قرآن اور سنہ کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ تو یہ آرٹیکل 227 اس طرح سے یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ہمارا آئین جو ہے اسلامک آئین ہے، اور اس میں اسلامک پرووینس حتی المقدور موجود ہیں،
حتی الوسع موجود ہیں جو کہ ہمارے آئین کو ایک بہترین شکل دیتی ہیں، اور اسی وجہ سے، انہی خصوصیات کی وجہ سے ہمارا جو موجودہ آئین ہے یہ یونانی مسلی ڈیسائیڈ ہوا تھا، یعنی یونانی مسلی پاس ہوا تھا متفقہ طور پر۔ قوم کے تمام طبقات نے اس کے اوپر جو ہے اپنی کنسنٹ دی تھی، اس کے اوپر جو ہے اپنی توثیق دی تھی۔ 1973 سے لے کر اب تک جو ہے یہی جو آپ کہہ لیں ایک سوشل کنٹریکٹ ہے جو قوم کے مختلف طبقات کو جوڑے ہوئے ہے، اور اس سوشل کنٹریکٹ میں اسلامک پرووینس کا مین رول ہے استحصال کو ختم کرنے میں، اور ملک کو ایک اچھی جو ہے ڈگر پر چلانے کے لیے، ایک اچھے ٹریک پر چلانے کے لیے، اس ملک کی جو ہے فیوچر کو سنوارنے کے لیے۔ وصل